अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की टेलीथॉन सेनेटर अफनानुल्लाह साहब के अजीज़ को अगवा कर लिया गया है। नाज़रीन इकराम, बिलावल भुट्टो और एंटोनियो गुतरेस साहब की मुलाकात जो हुई है उसके बारे में कुछ आपके पास एक तस्वीर आई है, मेरे पास वो दिखानी है। गारिदा फ़ारूकी साहबा ने ट्वीट किया इमरान खान साहब और साबिक अमेरिकी सफ़ीर रॉबिन राफेल साहब से मुलाकात की, और एंड पे आपको कुछ थोड़ा सा अपना तज्ज़िया और असेसमेंट बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इमरान खान साहब की टेलीथॉन के ऊपर। तो नाज़रीन इकराम, खान साहब की टेलीथॉन कल पाकिस्तान और श्रीलंका का जो फाइनल हुआ है एशिया कप का, बदकिस्मती से पाकिस्तान हार चुका है वो फाइनल। और एशिया कप का जो ये फाइनल है, ये जीतने के लिए सबसे ज़्यादा डिजर्विंग टीम जो थी, जो डिज़र्व करती थी एशिया कप का फाइनल जीतने के लिए, और जिसकी सबसे ज़्यादा मेहनत थी, वो बगैर शक व शुबहात के श्रीलंका ही थी। यकीनन उन्होंने हर फील्ड के अंदर भी, बैटिंग के अंदर भी और बॉलिंग के अंदर भी अपना आप को मनवाया। और दूसरी तरफ हम आ जाते हैं इमरान खान साहब की, क्योंकि लाइव टेलीथॉन थी सैलाब ज़दगान के लिए। तो नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर भी कुछ अजीब किस्म की एक सहाफ़ती पाबंदियाँ लगाने के लिए लगाई जा रही है हुकूमत वक्त की तरफ से। और हुकूमत वक्त इस वक्त अजीब ही कशमकश के अंदर है। पहले तो ये नारे लगा रहे थे कि सैलाब के ऊपर सियासत नहीं करनी। हर तरफ से जो उठता था, हुकूमती सतह का जो रहनुमा उठता था, वो नारे लगाता था इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, लेकिन अपनी आवाम के सैलाब ज़दगान के पास नहीं जाए। तो कल जब इमरान खान साहब ने एक और टेलीथॉन किया, क्योंकि पिछली टेलीथॉन के अंदर इमरान खान ने 5.5 बिलियन रुपीज़ इकट्ठे किए थे, और जिसके अंदर से 1 बिलियन रुपीज़ सिंध के अंदर लगाने के लिए इमरान खान साहब ने ऐलान किया था। इसके बाद जो अब दूसरी टेलीथॉन थी, जो ये सिलसिला चलाया इमरान खान साहब ने, इसके अंदर 5.21 करोड़ जो है ना, 5.21 बिलियन जो है ना, ये इकट्ठे किए गए हैं इमरान खान साहब की लाइव टेलीथॉन के अंदर। तो ये टेलीथॉन बेसिकली श्रीलंका और पाकिस्तान का जो फाइनल है इसके बाद शुरू होनी थी, और रात के 2 बजे तक तकरीबन इसने लाइव जाना था अपनी सारी मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये देखी जानी थी। तो इसके ऊपर कुछ टीवी चैनल हैं जिन्होंने जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और एक वफाकी हुकूमत के टूल के ऊपर काम किया। उसके अंदर समा, जियो एक्सप्रेस, दुनिया न्यूज़, 92 ने भी थोड़ी सी कवरेज की है, 24, सिटी नेटवर्क पूरा, या इसके अंदर नियो न्यूज़ आ गया, लाहौर न्यूज़ आ गया, हम आ गया, पब्लिक न्यूज़। ये नाज़रीन इकराम 70% ऑफ द पाकिस्तानी मीडिया इसने ब्लैकआउट किया इमरान खान साहब की लाइव टेलीथॉन का, और ये किया गया है वफाकी हुकूमत की एमा के ऊपर। और इसके बाद हम आ जाते हैं एयरवाई न्यूज़, बो न्यूज़ और GNN। ये 3 चैनल वाइड पाकिस्तान के अंदर थे जो कि इमरान खान साहब की लाइव टेलीथॉन की कवरेज कर रहे थे। तो इस कवरेज के अंदर एयरवाई के जो मिनट्स की तादाद अगर मैं बताऊं कि किस चैनल ने कितने मिनट इमरान खान साहब की लाइव टेलीथॉन को दिखाया, तो उसके अंदर बो न्यूज़ सबकत लेते हुए 121 मिनट इमरान खान साहब की लाइव टेलीथॉन को दिखाया। GNN दूसरे नंबर पे 110, और एयरवाई न्यूज़ तीसरे नंबर पे 108 मिनट इमरान खान साहब की लाइव टेलीथॉन को दिखाया है। नाज़रीन इकराम, इसके बाद जो है ना, कुछ स्टिकर्स चल रहे होंगे मेरे साथ, ये ज़रा आप देख लें और अंदाज़ा करें किस किस्म की वफाकी हुकूमत इसके ऊपर घटिया तरीन अपनी हिकमत अमली के तहत इमरान खान साहब को साइड लाइन करने के ऊपर तुली हुई है, अपने मुल्क की आवाम के बारे में भी नहीं सोच रही। तो ये GNN के टिकर्स चल रहे होंगे, जो GNN को भी बैन कर दिया गया है अब काफ़ी सारे केबल नेटवर्क्स के ऊपर। और इसके अलावा बो न्यूज़ को पहले से ही बैन किया हुआ हुकूमत ने, और एयरवाई की क्योंकि नशरियात बहाल हो चुकी थी, क्योंकि उनका आपस में डील हो चुकी थी। लेकिन जिस तरह एयरवाई ने गुजरांवाला वाला जलसा दिखाया था, तो उसके बाद एयरवाइज की जो मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज थी वो कम होना शुरू हो गई थी। फिर एयरवाई न्यूज़ ने जैसे ही कल इमरान खान साहब की लाइव नशरियात दिखाई हैं टेलीथॉन की, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आती हुई नजर आ रही हैं कि जहां पर जैसे इमरान खान साहब लाइव जाते थे तो उनकी नशरियात केबल के ऊपर बंद कर दी जाती थी। तो और इसमें सबसे हैरानकुन बात यह है कि GNN को नोटिस भी इशू कर दिया गया पैमरा की तरफ से। नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर चंद सहाफ़ियों के ट्वीट्स जरा सामने आए हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले ट्वीट किया है सदीक जान साहब ने, जो कि ये मेरे पीछे चल रहा होगा, जिसके अंदर उन्होंने वफाकी हुकूमत के ऊपर तनकीद किया, और इन चंद मीडिया चैनल्स के ऊपर भी तनकीद की है जो कि ये सोच रहे थे कि अब कुछ अर्से बाद तक अवाम ने भूल जाना है, समा को भी, जियो को भी, दुनिया न्यूज़ को भी और एक्सप्रेस न्यूज़ को भी, कि ये इमरान खान साहब को दिखा रहे थे, नहीं दिखा रहे थे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़े लूज़र जो है ना, ये 4 से 5 चैनल जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के टूल के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, इनकी हकीकत खुलकर अब आवाम के सामने आ चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब लाइव टेलीथॉन कर रहे थे सैलाब ज़दगान के लिए। इसके बाद नाज़रीन इकराम, GNN से ताल्लुक़ रखने वाले आरिफ हमीद भट्टी साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, लंदन के अंदर रिहाइश पजीर है, तो इनका भी एक ट्वीट सामने आया, वो ज़रा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखते हैं ये आरिफ हमीद भट्टी साहब। तो नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब के जो लाइव टेलीथॉन थी उसके ऊपर आरिफ हमीद भट्टी साहब का ये ट्वीट सामने आया था कि, तो नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर आरिफ हमीद भट्टी साहब ने 2 ट्वीट्स किए थे। एक उन्होंने पहले ट्वीट किया जिसके अंदर वो वफाकी हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं और थोड़ी सी उनको ये बताने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से उन्होंने GNN जो जिसके साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब का ताल्लुक है उसके ऊपर जो नोटिस जारी किए और उनकी नशरियात को जो बंद कर दिया गया था 70% ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो इसके बाद दूसरा ट्वीट जो आरिफ हमीद भट्टी साहब करते हैं कि इस सब के बावजूद, सारे के बावजूद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को मीडिया कवरेज दे रहा है, और ये जायज़ है। ये सवाल पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ और
مریم نواز شریف کیونکہ کنوکٹڈ ملزم ہیں، کنوکٹڈ مجرم ہیں، عدالت کی طرف سے عدالت نے ان کو سزائیں دی ہوئی ہیں اور یہ اب ضمانت کے اوپر رہا ہے، تو یہ دونوں کی میڈیا جو ہے نا فل کوریج دے رہا ہے، اور پاکستان کا جو سرکاری ٹی وی ہے PTV وہ بھی اس کے اوپر کوریج کر رہا ہے۔ اور سابق پرائم منسٹر عمران خان جن کو نہ کسی عدالت نے سزا دی ہے، نہ کوئی قانونی پابندی ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام اس کے علاوہ ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ سابق پرائم منسٹر جیسے کہ عمران خان صاحب ہیں جن کو نہ کسی عدالت نے سزا دی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو ابھی تک کسی عدالت سے سزا نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی پابندی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کے خلاف جو پیمرا کا نوٹس ایشو کیا تھا، پیمرا نے اس کو معطل کر دیا گیا تھا۔ لائیو جو عمران خان صاحب کی تقریر کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی پیمرا کی طرف سے، اس کے اوپر بھی نوٹیفکیشن معطل ہو چکا تھا۔ قانونی پابندی ہے کو دکھانے پر نوٹس دینا انصاف کا قتل اور آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ یہ کہنے کہ عمران خان صاحب کے اوپر کیونکہ کوئی پابندی نہیں ہے اور کوئی بھی ان کو سزا نہیں ہوئی عدالت سے، اور کوئی جو ان کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی پیمرا کی طرف سے اس کو بھی رد کر دیا گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹیفکیشن معطل کر دیا تھا، تو یہ اظہار رائے کی جو ایک آزادی ہوتی ہے اس کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ اس کے اوپر ناظرین کرام اس کے بعد عبد القادر صاحب جو ہیں ان کا ٹویٹ آتا ہے ARY نیوز سے جن کا تعلق ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہتے ہیں اور عمران خان صاحب کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ وہ اپنے ٹویٹ کے اندر لکھتے ہیں، یہ ان کا ٹویٹ چل رہا ہے ذرا آپ دیکھ لیں، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ARY نیوز جیسے ہی عمران خان صاحب کو نشریات کے اوپر لاتا ہے تو اس کی نشریات جو ہے نا کیبل آپریٹرز بند کر دیتے ہیں، اور جس طرح گجرانوالہ کی تقریر کے بعد آج عمران خان صاحب کی لائیو ٹیلی تھون دکھائی گئی ہے، تب پاکستان کے اندر بہت سے ایسے کیبل نیٹ ورکس ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی لائیو نشریات دکھانے پر ARY نیوز کی جو نشریات ہیں ان کو معطل کر دیا ہے۔ ناظرین کرام اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ عجیب فسطائیت اور جبر کا ماحول بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر، یعنی کہ پاکستان کا وہ کہہ رہا ہے کہ عجیب فسطائیت اور جبر ہے پاکستان کیا جا رہا ہے صحافیوں کے اوپر۔ میر صاحب کی طرف سے بھی کچھ ایک جو یہ آئے تو دراصل جو پاکستان سری لنکا سے اپنا فائنل ایشیا کپ کا ہے اس کے اوپر ہے، لیکن اس کے تعلقات کچھ اگر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کس کو کہہ رہے ہیں یہ حامد میر صاحب۔ نہ نواز کوئی پرفارمنس دکھا سکے نہ ہی آصف کچھ کر سکے، اب ان دونوں پر انحصار چھوڑ دیں اور کسی اور کو موقع دیں۔ بیسیکلی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ نواز شریف صاحب نے کچھ کیا ہے اب، اور نہ ہی آصف علی زرداری اب آگے کچھ کر سکتے ہیں، تو ان دونوں کو اب چھوڑ دینا چاہیے اور ان دونوں کے اوپر ریلائی کرنا بھی ختم کر دینا چاہیے اور کسی اور کو لے کے آنا چاہیے آگے۔ بیسیکلی یہ بات تو اس کے اوپر کر رہے ہیں، میچ کے اوپر کر رہے ہیں، لیکن آپ اگر سن رہے ہیں میں کچھ کہہ نہیں رہا، لیکن آپ کو خود بھی پتہ چل رہا ہوگا یہ کس کو سنوا رہے ہیں۔ کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، شکست پر زیادہ رنجیدہ نہ ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ شکست پر آپ زیادہ رنجیدہ نہ ہو، کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ سارے پاکستانی بہن بھائی اب سیلاب زدگان پر توجہ دیں، اور اب سیلاب زدگان پر توجہ دینے کے لیے کیا تھا کہ عمران خان صاحب لائیو ٹیلی تھون کر رہے تھے اس وقت جب یہ ٹویٹ آیا، تو آپ اب سوچ سکتے ہیں کس بارے میں کہہ رہے تھے۔ بس لوگوں کی مدد کرنے سے ہی شکست کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ وہ کہنا چاہ رہے ہیں اصل میں کہ عمران خان صاحب کی جو ٹیلی تھون کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے اس کو اگر ختم کر دیں گے اور شکست اپنی مان لیں گے تبھی جا کے اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور آپ کا غم بھی غم ہے شکست کا یہ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ARY کے جو ہیڈ آف نیوز جرنلسٹ ہیں عماد یوسف صاحب، ان کا بھی ایک ٹویٹ سامنے آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور چینل دکھائے نہ دکھائے لیکن اس وقت ARY نیوز عمران خان صاحب کی لائیو نشریات دکھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ہم ذرا آ جاتے ہیں حامد میر صاحب کے ایک اور ان کا ٹویٹ آیا سامنے، اس کو بھی ذرا آپ نظروں کے سامنے سے گھما دیں تو بہتر ہوگا۔ تو یہ بیسیکلی آیا ہے اس کے اوپر سری لنکا والی صورتحال جو قائم ہوئی تھی، ڈیفالٹ کیا تھا سری لنکا نے اس کے اوپر، لیکن اس کا جو ایک انحصار ہے اور اس کا جو تعلق جڑتا ہے وہ پاکستان کی آپ کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے ساتھ بھی ایک طرح کا لنک اس کا جڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے تک طنزیہ انداز میں کہا جاتا تھا کہ کہیں پاکستان میں سری لنکا نہ بن جائے، کیونکہ ہر پاکستانی یہی کہہ رہا تھا اور تقریباً وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں بھی یہی کہہ رہی تھی، اور عمران خان صاحب کا بیانیہ بھی یہی ہے کہ کہیں پاکستان سری لنکا نہ بن جائے۔ لیکن آگے وہ کیا لکھتے ہیں، لیکن سری لنکا نے سب کو غلط ثابت کرتے ہوئے اب آپ دعا کریں۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا نے اب سب کو غلط ثابت کر دیا ہے، اب آپ دعا کریں کہ پاکستان واقعی میں سری لنکا بن جائے۔ وہ آپ دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان واقعی میں سری لنکا بن جائے اور اگلا ایشیا کپ جیت جائے۔ یہ ناظرین کرام یہ ہوتی ہے ایک سینئر سیاستدان کی سوچ، جو کہ وہ کہتے ہیں نا جس کو کہ کہنا کسی اور کہنا بیٹی کو سنانا بہو کو، تو یہ وہی والی صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت کہ لکھ وہ میچ کے اوپر رہے ہیں لیکن اس وقت سنایا کسی اور کو جا رہا ہے، اور پاکستان کے طاقتور ترین جو ادارے ہیں ان کی طرف اس کا اشارہ جا رہا ہے حامد میر صاحب کا۔ تو ناظرین کرام اس کے اوپر اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا اور پیچھے آنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ افنان اللہ صاحب کا جو
سالے ہیں یعنی کہ برادر نسبتی ہیں جو ان کی جو اب اغوا ہو چکے ہیں وہ اسلام آباد کے اندر سے. تو اس کے بعد سینیٹر افنان اللہ صاحب کیا لکھتے ہیں. تو ناظرین سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ صاحب جو کہ سینیٹر جو اس وقت مرحوم ہیں سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے ایک ٹویٹ جاری کیا. اس ٹویٹ کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ میرے سالے طلحہ اسد کو کل رات 8:30 بجے پر سیکٹر F11 کی مسجد حدیبیہ تہذیب بیکری کے قریب جو واقعہ ہے سے اغوا کر لیا گیا ہے. ناظرین کرام وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیبیہ سینیٹر عثمان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے سالے کو کل رات 8:30 بجے حدیبیہ مسجد جو کہ تہذیب بیکری کے بالکل نزدیک مانی جاتی ہے. وہ آگے ایک تصویر بھی شیئر کرتے ہیں جس کے اندر اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اس کالے شیشے والی ٹویوٹا ہائیس میں اٹھایا گیا ہے. یعنی کہ یہ جو ٹویوٹا ہائیس کی تصویر یہ میرے ساتھ چل رہی ہے اس کے اندر اٹھایا گیا بلیک کلر کی. بیسیکلی اس کے جتنے بھی یہ ٹویوٹا ہائیس کا یہ والا ماڈل جو ہے نا اس کے اوپر سب کے بلیک شیشے ہوتے ہیں. تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ کہیں پہ بلیک شیشوں والی آگے. تو یہ جتنی بھی ہائیس ہیں ان کے سب کے شیشے بلیک ہوتے ہیں. تو اینڈ پہ آ جاتا ہے ناظرین کرام کہ اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی. آخری لوکیشن جو موبائل کے ذریعے ٹریس کی گئی ہے وہ گولڑا شریف ہے. ناظرین کرام یہ چاند ایک باتیں تھی کیونکہ اب یہ سوچیں کہ ان کی حکومت کے اتحادی جو ہے پیپلز پارٹی سب سے بڑی اتحادی جنہوں نے ان کو گورنمنٹ بنوا کے دیا ہے وفاق کے اندر. تو ان کے سینئر رہنما ہیں فرحت اللہ بابر صاحب. ان کا یہ پچھلے دنوں عدالت کے اندر بیان آیا تھا کہ پارلیمنٹ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ جو جبری گمشدگیاں ہیں ان کے پیچھے انٹیلیجنس ادارے ہیں. اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ رپورٹ جانے کے 2 سے 3 دن بعد ہی سینیٹر عثمان اللہ صاحب کے سالے کو گرفتار کر یعنی کہ اغوا کر لیا جاتا ہے. اب اس تنازع کیا بن رہا ہے یہ آپ خود دیکھیں. اور دوسری طرف ناظرین کرام پنجاب کے اندر ایک بار پھر سے سیاستدانوں نے کچھ عجیب سی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے. یا تو گورنر راج لگانے کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے لیکن اس کی جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو جب سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب گلزار احمد صاحب تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر جو صوبے کے اندر گورنر راج وفاقی حکومت کے اس وقت وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو سندھ حکومت لے کے گئی تھی پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو انہوں نے یہ مارکس دیے تھے کہ ہم اس کو آدھے گھنٹے کے اندر اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. تو دوسری طرف یہ آ گیا ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی انگیج کیا جا رہا ہے اس وقت وفاقی حکومت کی طرف سے کہ آپ ہمارے وزیر اعلیٰ بن جائیں. اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو ہے 6 MPs مسلم لیگ کاف کے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات کر کے آ چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ تحریک اعتماد کا کہا جائے گا گورنر کی طرف سے پرویز الہی صاحب کو کہ اسمبلی سے آپ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کریں. تو دوسری طرف وفاق کے اندر بھی یہی ہے آپ کے سیم فارمولہ اپنایا جائے گا. جس طرح وفاق کی گورنمنٹ گرائی جائے گی تو جس طرح پنجاب کی حکومت گرائی جائے گی وفاق کے اندر بھی یہی ٹول استعمال کیا جائے گا. اور صدر پاکستان کو ان کا ثوابدید اختیار کرنے کا کہا جائے گا کہ آپ وفاقی حکومت کو کہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں اسمبلی سے. ناظرین کرام اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بلاول بھٹو صاحب جب مل رہے تھے انطونیو گوتریس صاحب کی یہ تصویر ناظرین کرام یہ چل رہی ہے کہ ریڈ کارپٹ سے استقبال کیا جانا تھا انطونیو گوتریس کا. اور انطونیو گوتریس کی ایک اور بھی تصویر آپ وائرل ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے جوتے پہنے ہوئے ہیں اور کس طرح سے ان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں مولانا اسد الرحمان ان کے جوتے دیکھیں اور انطونیو گوتریس صاحب کے بھی جوتے دیکھیں آپ جو وائرل ہوئی ہے تصویر. لیکن یہ والی تصویر جو وائرل کی ہے اس کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے ریڈ کارپٹ بچھوایا ہوا ہے وہاں پر اور وہ ریڈ کارپٹ کے اوپر استقبال کرنا تھا. جو یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کے سیکرٹری جنرل ہے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہے ان کا استقبال کرنا تھا ریڈ کارپٹ کے اوپر. اور آپ اس تصویر کے اندر دیکھیں گے کہ جس کا استقبال کرنا تھا وہ نیچے سے چل رہا ہے اور جو میزبان تھے وہ سارے کے سارے ریڈ کارپٹ کے اوپر چل کے خوش ہو رہے ہیں. یہ بلاول بھٹو صاحب کی تصویر چل رہی ہے دیکھیں آپ کس انداز سے خوش ہو رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب ریڈ کارپٹ کے اوپر چل کر. یعنی کہ جس کے لیے یہ بچھایا گیا اس کے علاوہ باقی سارے ہی ریڈ کارپٹ کے اوپر چل رہے ہیں اور جو جس کے لیے بچھایا گیا تھا وہ نیچے چل رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام سب سے بڑی خبر جو آ رہی ہے عمران خان صاحب اور سابق امریکی سفیر کی ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں. تو سب سے پہلے اس کے اوپر خبر چلائی گئی ہے نیوز کی طرف سے. اس کے بعد یہ خبر آئی ہے غریدہ فاروقی کی طرف سے. ناظرین کرام غریدہ فاروقی نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہی ہوں. عمران خان کی سابق امریکی سفیر سفارتکار روبن رافیل سے آج دوپہر 2:15 بجے پر اپنی رہائش گاہ بنی گالہ میں ملاقات ہوئی ہے جس میں سینیٹر شہباز وسیم صاحب بھی موجود تھے. ناظرین کرام عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سابق امریکی سفیر کے ساتھ ملاقات کی ہے جو کہ 93 کے اندر یہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں ان کی تفصیل کہ یہ جو ہے روبن رافیل صاحبہ یہ ہے کون آخر. تو اس ملاقات کے اندر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ 2:15 بجے یہ ملاقات ہوئی ہے بنی گالہ کے اندر اور اس ملاقات کے اندر سینیٹر شہزاد وسیم صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے اس ملاقات کے اندر اور یہی سب سے زیادہ رول پلے کرنے جا رہے تھے ان کی ملاقات کرانے کے لیے.
تو رابن رافیل CIA اینالسٹ اور لابسٹ بھی رہی ہیں. ایک طرف عمران یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے رابن رافیل صاحب CIA اینالسٹ اور لابسٹ بھی رہی ہیں. سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی امریکہ کی جو ہے یہ خفیہ ایجنسی ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین کرام یہ ایک عمران خان صاحب کے اوپر یہ سوالات بھی پوچھ رہی ہیں کچھ، اور یہ کچھ تجزیہ پیش کر رہی ہیں اپنا. ایک طرف امریکہ نامنظور اور پھر ملاقاتیں، ایک طرف امریکہ نامنظور اور پھر ملاقاتیں، یہ ایک طرح سے تنزیہ ٹویٹ کیا گیا ہے. یہ آخری بار جو کی ہے یہ تنزیہ کی گئی ہے. اور یہ تصویر چل رہی ہیں جو کہ رابن رافیل صاحبہ کی اور عمران خان صاحب کی. سوال چند کاؤنٹر کوشچن جو ہوتے ہیں، یہ کاؤنٹر سوالات جو ہوتے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں عمران خان صاحب سے کہ کیا اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی نوٹ کا پیغام بھجوا دیا ہے. ایک تو یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی نوٹ کا پیغام امریکہ کو ایک دفعہ پھر سے پہنچا دیا ہے. اور دوسری طرف یہ لکھتی ہیں کہ اور کیا امریکہ کی طرف سے اپنی حکومت گرائے جانے پر غصے اور احتجاج کا اظہار کیا. ناظرین کرام دوسری طرف وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے یا پھر امریکہ کی طرف سے اپنی حکومت گرائے جانے کے اوپر غصے اور احتجاج کا اظہار کیا. یہ جو امریکی سفیر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، یہ ملاقات امریکہ سے تعلقات استوار کرنے اور معافی تلافی کی کوئی کوشش تھی. یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ کوئی کوشش تو نہیں کی گئی امریکہ سے اپنے تعلقات استوار کرنے کی. اور دوسری طرف یہ لکھتے ہیں کہ خان صاحب عوام سوال کرتے ہیں جواب دیجیے. اچھا، یہ اب سوچنے والی بات ہے کہ یہ ٹویٹ تو آپ سارا خود کر دیں اور اینڈ کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب عوام سوال کرتے ہیں. یعنی کہ آپ خبر دے کے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہی میں نے ٹویٹ کیا تو یہ پورے پاکستان کے اندر پھیل گئی ہے خبر، اور اسی وقت عوام سوال کرنا بھی بھول گئی ہے. تو عوام یہ بھی سوال کرتی ہے آپ سے کہ آپ کس حیثیت سے شہباز شریف صاحب کا سرکاری ہیلی کاپٹر جو ہے نا اس کو استعمال کرتی تھی اور انٹرویو کنڈکٹ کرتی تھی شہباز شریف صاحب کا. یہ اس کے اوپر بھی ذرا آپ غور فرما دیں تو محترمہ آپ کی مہربانی ہوگی. تو ناظرین اکرام اب میں آپ کو یہ کیا آیا یہ ملاقات ہونے لگی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ رابن رافیل صاحبہ ہے کون آتے. یہ ناظرین اکرام یہ سابقہ ڈپلومیٹ ہیں اور CIA کی اینالسٹ اور لابسٹ ہیں، جو کہ ناظرین اکرام اسسٹنٹ سیکرٹری رہی ہیں اسٹیٹ فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز 2 اگست 1993 سے لے کے 27 جون 1993. ناظرین اکرام اس وقت جب پاکستان کے اندر نواز شریف اور بے نظیر بھٹو یعنی کہ PMLN اور مسلم لیگ کے علاوہ PTI کا قیام بھی عمل میں نہیں آیا تھا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس قسم کی صحافی ہیں جو کہ اتنی بڑی خبر جو کہ لکھ رہی ہیں اپنے ٹویٹ کے اوپر بڑی خبر. تو اس ٹویٹ کا آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ ان کو بیسیکلی لگایا تھا جو ریپبلکن رہنما تھے بل کلنٹن صدر تھے، جو انہوں نے لگایا تھا. ان کی سب سے بڑی جو یہ تھی کہ اس نے ایک کور کیا کرنا تھا، افغانستان اور پاکستان اور انڈیا کے جو افیئرز تھے ان کے اوپر انہوں نے معلومات اکٹھی کرنی تھی. یہ ڈیموکریٹک اسٹیبلٹی یعنی کہ جمہوریت کی اسٹیبلٹی جو کہ پاکستان میں کبھی بھی نہیں آئی پاکستان کے اندر. پرولیفیکیشن کے اوپر بھی انہوں نے کچھ تحقیقات کرنی تھی کیونکہ اس وقت پاکستان نے اپنے ایٹمی دھماکے نہیں کیے تھے اور انڈیا جو کہ اس وقت کر چکا تھا پوکران کے اندر اپنے 2 دھماکے، اس کے بدلے میں پاکستان کرنے جا رہا تھا. تو انہوں نے پاکستان کے اندر بھیجا تھا بل کلنٹن صاحب نے ان کو رابن رافیل صاحبہ کو. تو انرجی اسس اسلامک اینڈ طالبان XYZ یہ کچھ وومن رائٹ ایشوز ان کے اوپر بھی بات کرنی تھی انہوں نے آ کے. اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا جب بھٹو اور نواز اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور حکومتیں ایک دوسرے کی ہر 2 سال بعد 1 سال بعد تبدیل ہوئے جا رہی تھی. انہوں نے بیسیکلی کام کیا ہے افغان سول وار کے اوپر طالبان کے ساتھ بھی، اور 1992 سے لے کے 1996 تک یہ کام کرتی رہی ہیں طالبان کے ساتھ افغان سول وار کے اوپر. کشمیر ایشو کو 1993 کے اندر انہوں نے ایک جامع رپورٹ دی تھی اور جس کی بنا پر انڈین میڈیا ان کے اوپر تنقید بھی کرتا رہا تھا اور ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تھا انڈین میڈیا نے کہ انہوں نے اپنی جو تھی ڈاکومنٹس پیش کیے تھے اس کے اندر کشمیر کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ڈکلیئر کیا تھا. انہوں نے اپنی جو رپورٹس بھی ان کے ڈاکومنٹ سبمٹ کی تھی آگے. یعنی کہ ناظرین اکرام انڈین جو ہے نا ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ برازنلی پرو پاکستان پارٹیزن ان واشنگٹن، یعنی کہ یہ پاکستان امریکہ کے اندر واشنگٹن کے اندر پاکستان کا ایک نمائندہ کے طور کے اوپر کام کر رہی ہیں. تو ناظرین اکرام ان کی ایک اور تصویر میں یہ دکھا رہا ہوں. یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں جو کہ 2009 میں ان کی ملاقات ہوئی تھی، اس کا پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب. تو اس ملاقات کے اندر ایک تو یہ تھی رابن رافیل صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہال بروک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہیلری کلنٹن جو امریکی کانگریس کی نمائندگان ہیں اس وقت کی وہ بیٹھے ہوئی ہیں ہیلری کلنٹن صاحبہ. تو 2009 میں کیونکہ امریکہ کے اندر ڈیموکریٹس کی حکومت تھی اور حکومتی
براک اوباما کی اور ہیلری کلنٹن جو ہے نا یہ ڈیموکریٹین سے رابطہ رکھتی ہیں، ان کا تعلق ہے۔ پچھلے دنوں تائیوان اور جو چین کا یہ آپس میں تھوڑی انبن ہوئی ہے، وہ اسی ہیلری کلنٹن کے دورے کی وجہ سے ہوئی، تو پاکستان آئی نہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ ان کی ملاقات آیا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ یہ جو عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ملاقات کی ہے امریکن سفیر کے ساتھ، امریکن سفیر کے ساتھ، تو یہ پچھلے 3.5 سالوں کے اندر پاکستان آئی ہی نہیں ہے بیسیکلی۔ اور اینکر عمران راز خان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تصدیق کی ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، لیکن 3.5 سال پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور جب یہ آئی تھی پاکستان کے اندر، اور 3.5 سال بعد یہ ناظرین کرام آئی ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کی جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور مریم نواز صاحبہ اداروں کے اوپر تنقید کرتی رہی ہیں، یہ جو گریدہ فاروقی صاحبہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا امریکی سازش کا بیانیہ ٹھس ہو کے رہ گیا، اور نیو نیوز بھی اس کے اوپر رپورٹنگ کر رہا ہے، اور بہت سے اور بھی میڈیا چینل جو کہ اس وقت وفاقی حکومت کے دور کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ بھی اس کے اوپر رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں کہ جب مریم نواز صاحبہ جب الزام لگا رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، تو پھر بعد میں جا کے یہ شہباز شریف صاحب نے ملاقات کس لیے کی تھی؟ نواز شریف صاحب الزام لگا رہے تھے، پھر اس کا مطلب آپ اس سازش کے تحت آئے ہیں پاکستان کے اندر؟ ذرا یہ پوچھنے والی ایک جو مین ہر عام بندے کے اوپر جس طرح کا جو میڈیا اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا امریکی سازش کا بیانیہ ٹھوس ہو کر گیا، تو آپ کا بھی وہ جو آپ نے کہا تھا کہ ہمیں نااہل کیا گیا ہے کسی ادارے کی طرف سے، اور آپ نے باقاعدہ نام بھی لیے تھے ان اداروں کے، تو کیا وہ بھی آپ نے یہ صرف ایک بیانیہ قائم کیا تھا اور یہ آ کے آپ کا ٹھوس ہو گیا اب یہاں پہ بیانیہ؟ تو ناظرین کرام، ایک تو عمران خان صاحب نے کبھی امریکہ نامنظور کا نعرہ ہی نہیں لگایا۔ یہ امریکہ نامنظور کا نعرہ ہمیشہ مولانا فضل الرحمان صاحب لگاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں دوستی کرنی ہے برابری کی سطح پہ اور کسی کو غلامی نہیں کرنی، لیکن اس وقت یہ جو چند ایک صحافی ہیں، لفافہ صحافی، جو کہ آپ کو اب جس قسم کے ٹویٹس کر رہے ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اور جس قسم سے یہ وائرل کی جا رہی ہیں خبریں، آپ کو اس کا بھی اندازہ کر لینا چاہیے کہ کس قسم کی یہ صحافتی پاکستان کے اندر ایک قدغن لگائی گئی ہے آزادی اظہار رائے کے اوپر، اور چند ایک صحافیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، آگے لایا جا رہا ہے، میڈیا سیلز قائم کیے گئے ہیں، اور ایک جو کنویکٹڈ ملزم ہی نہیں ہے اس کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور جو کنویکٹڈ مجرم ہیں، کنویکٹڈ مجرم جو ہیں ان کو لائیو نشریات دکھائی جا رہی ہیں اور پاکستان کے سرکاری میڈیا کے اوپر دکھائی جا رہی ہیں۔